गिनते रहना ना बैठ के, इतने पैसे हो गए, इतने ये हो गए, इतने हो गए। आजकल यही चल रहा है मार्केट में। थोड़ा सा दिल बड़ा रखो, कभी कभार बड़ा अमाउंट भी सदका कर दिया करो। ये उठाया, ये गड्डी, ये लो, समझ रहे हो? दोबारा करके दिखाऊं? बताने से ये चीजें समझ में नहीं आती, करके दिखाऊं? जेब में हाथ डाला, गट्टी, कहीं से आपको मिली बड़ी अमाउंट ना, अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट, आपने कहा यार पूरे साल कमाते हैं, ये वाला प्रॉफिट सारा क्या कर दो, बड़ा अमाउंट आ गया ना कहीं से, जेब में गड्डी लेकर आ रहे हैं, उठाया, बहन को दे दिया, ये रख जा, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है, और फिर भूल जाओ उसको। ये नहीं कि फिर बार बार अगले दिन कल का वाकया याद है, बहन को बता रहे हैं कल क्या हुआ था, याद है ना? तो ऐसा नहीं करो। ऐसे निकाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा को क्या फरमाया, ला तू की फयूका अलैक, रोको मत, अल्लाह भी रोक देगा, ठीक है ना? तो हिसाब किताब भी करना चाहिए, घर का खर्चा हिसाब से चलाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी मंथली अर्निंग कितनी है और घर का खर्चा कितना है। मैंने पता है क्या है, मैंने पूरा एक्सेल पे अपने घर का सारा सेटअप बनाया हुआ है। अर्निंग एक खाने में लिख रहा होता हूं, जो एक्सपेंस हैं वो जितने भी हैं वो सारे, एक घर, दो घर, तीन घर और अपना जाती, एक खाली है अभी, समझ रहे हो? एक क्या है, खाली है, पता नहीं कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। खैर, तो पूरा मैं हिसाब रखता हूं, ये मेरी अर्निंग है, ठीक है ना, ये मेरे पहले घर का खर्चा, हर चीज उसमें डल रही है। उसका तरीका आपको बता देता हूं, ये चूंकि हमारे मजहब और दीन का हिस्सा है ये चीजें, इसलिए ये बताना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपके बुनियादी खर्चे हैं कितने, फिर आप उस हिसाब से सदका भी कर सकते हो। क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि इतना ना करो कि कल दूसरे से मांगना पड़ जाए। आज गड्डी निकाल के दे दी ठीक है ना, अगले दिन घर में आटे के पैसे नहीं है, फिर वो गड्डी उससे मांग रहे हैं, यार उसमें से आधी मुझे दे दो भाई सही है। लिखने का फायदा क्या होता है खूब समझें। हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने तो यहां तक लिखा है, खवातीन को तरगीब दी है कि जब भी घर में खाना बनाओ लिखो, इतने अफराद के लिए इतने चावल, आज 4 मग्गे डाले, 10 आदमियों ने खाया है या 5 आदमियों ने खाया है, इसका मतलब 2 आदमियों के लिए कितने हैं, 2 मग्गे, ताकि खाना जाया ना हो और शोहर की पतलून ढीली ना हो, वरना वो खिला वो तो बन रहा है, फिर शाम को फेंक रहा है, और वो मियाँ साहब बेचारे कमा कमा के आधे हो गए। सुघड़ खवातीन इन्हीं को तो कहते हैं जो वंस अपॉन अ टाइम हुआ करती थी, कि वो पूरा घर कैसे लेके चलती हैं। असल में होता ये है कि जब लोग सखावत पे बयान सुनते हैं तो कहते हैं हिसाब किताब नहीं करना चाहिए, बस खिलाओ पिलाओ जो आ रहा है ये बस, ये सखावत नहीं है। और कुछ ऐसे कंजूस होते हैं कि वो सारा दिन कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं भाई, तो हालांकि बनते 4 रुपए थे ठीक है ना। तो वो मैं इसमें एक उसूली बात बताता हूं कैसे चलना चाहिए। अब बात तो चल पड़ी है, ये भी सूरह कलम ही का हिस्सा है ना, अल्लाह ने सखावत को बयान किया। तो हकीमुल उम्मा ने क्या लिखा है, खवातीन को चाहिए घर में एक एक चीज का हिसाब लिखे, जो खाना पकाती हैं वो तो यही हिसाब लिखेंगी ना भाई। जैसे बिरयानी बनानी है भाई, इतने चावल में इतने किलो गोश्त डलता है, उस दिन इतना डाला था तो चावल क्या बने थे मजेदार, अब ऐसा ना उससे ज्यादा डाल दे या उससे कम। तो हर चीज में लिखने का हिसाब, हर वक्त अपने पास एक डायरी। अब तो मोबाइलों में भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं। देखो मेरे मोबाइल में मैंने एक डायरी बनाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूं मैं क्या लिखा हुआ है उसमें। मैंने ये नोट, इब्राहिम को 100 रुपए दिए, मेरा छोटा बेटा इब्राहिम है ना, साइकिल खराब हो गई थी, मैंने उसको 100 रुपए पकड़ा दिए साइकिल ठीक करने के लिए, इसमें डाल दिए मैंने। क्यों डालें, खूब 100 रुपए की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर में नहीं है, वजह उसकी है मुझे हिसाब दे। वो वजह इसकी क्या है, हिसाब क्यों मांगूंगा मैं, अभी से आदत पड़े पैसे वापस करने की। नहीं यार ये बात भाई, 100 रुपए का क्या मसला है, 4000 की साइकिल दिला सकता हूं मैं उसको ठीक है ना। तो 100 रुपए का हिसाब रखना क्यों जरूरी है। मुमकिन है कोई देखे तो बोले यार मुफ्ती साहब कितने कंजूस हैं, बच्चों से 100 रुपए का हिसाब भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्यों रखा है कि मैं ये देखूंगा कि इसको मैंने 100 रुपए दिए, ये जो पैसे बचे वापस करना भूलता है या नहीं भूलता। अगर भूलता है तो मैं पकड़ूंगा। क्या आपको जब मैंने पैसे दिए थे तो आपने वापस क्यों नहीं, अभी से नहीं पकड़ा तो कल ये लाखों लाखों रुपए भी देना भूल जाएगा। नहीं यार बात, कल ये बहरिया टाउन में एन मुमकिन है प्लॉट खरीदे 1 करोड़ का किसी बंदे से। मुमकिन तो भाई बहुत कुछ हो सकता है ना, वजीर आजम भी बन सकता है। और फिर जब वजीर आजम बना और लोगों ने कहा आपने तो कहा था गुर्बत का खात्मा करेंगे, कहेंगे ओ सॉरी मैं क्या हुआ भूल गया था गुर्बत का खात्मा करना। आपने कहा था कराची में
गंदगी का ढेर हटवाएंगे आप, इसलिए आप कराची वालों ने आपको वोट दिया। अरे यार मेरे जहन से निकल गया, ठीक है, नहीं आ रही बात। तो इसका ताल्लुक सिर्फ बच्चे की किससे है? तरबियत से। हमारे जिम्मे तरबियत की कोशिश है, ना बने तो अल्लाह की मर्जी, समझ रहे हो? तो बच्चों को ना पैसे दे के बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनमें आदत खराब होती है। पैसे देने तो वो दें, जेब खर्ची उनकी बांधें ताकि वो अपनी मर्जी से खाएं, तो वो जेब खर्ची का सेटअप अलग है, वो हम हर जुम्मे को बच्चों में जेब खर्ची बांटते हैं। लेकिन मामलात में उनको 2 नंबरी की इजाजत नहीं। मैंने लिखा हुआ इब्राहिम को 100 रुपए दिए, अब मैं ये नोट करूंगा कि ये 100 रुपए का मुझे हिसाब देता है या भूल जाता है। अभी लिखने की क्या जरूरत है? दिमाग में क्यों नहीं रखा भाई? दिमाग को मुफीद कामों के लिए रखो, 100 50 रुपए के लिए दिमाग को फालतू में मत खपाओ भाई। ये चीज अगर यहां ना होती, दिमाग में होती, तो दिमाग और किसी काम का होता। ये बयान करता मैं यहां बैठ के, हर वक्त दिमाग में यही याद रखना, उसको 100 रुपए दिए, उसको 50 रुपए दिए, उसको 1 लाख रुपए दिए, उसको ये दिमाग में। दिमाग से चीज उठा के कहां लेके जाओ? डायरी में। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, ये मुजद्दिद थे अपने दौर के, ऐसे खानदानी आदमी थे। ये जिक्र करते हुए जा रहे थे, इनका मामूल था फजर के बाद जिक्र करने का, तो चहलकदमी भी करते थे ताकि वॉकिंग हो जाए फजर के बाद, और जिक्र भी। तो एकदम रुके, जेब से डायरी निकाली, कलम से, कलम इनके यहां रहता था हर वक्त कान पे, फौरन कुछ लिखा और डायरी जेब में। किसी ने पूछा हजरत आप जिक्र कर रहे थे, ये अभी बाद में लिख लेते? ये उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ है। जहन में ख्याल आया, अगर मैं डायरी पे नकल ना करता ना, तो वो ख्याल मुझे महफूज रखने के लिए बार बार दिमाग कहां जाता? उसी ख्याल की तरफ, तो वो मुझे जिक्र से भी गाफिल करता। वो चीज दिमाग से कहां आ गई? डायरी में, अब जेब में। अब दोबारा जिक्र तवज्जो के साथ। अब ये डायरी की टेंशन हो गई है, अभी अपनी टेंशन क्या हो गया भाई? ऐसी खानदानी चीजें हैं यार, ये तो जिंदगी में कामयाबी के उसूल हैं अल्लाह के बंदो। हमारे पास किसी के पास भी कोई डायरी नहीं होती, लाखों करोड़ों के बिजनेस दिमाग में चल रहे होते हैं। वसीम कबाड़िया से 1 लाख रुपए लेना है, सलीम गोलेगंडे वाले को 20 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना? सब दिमाग कचूंबड़ बना हुआ है, दिमाग का कचरा कुंडी बना हुआ है, दिमाग कचरा कुंडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? इतनी फिक्रें, अब क्या क्या खोपड़ा, तो खोपड़ा ये क्या है? उसको ये करना है, उसे ये करो, फिर भूल गया, फिर भूल गया, जो बात हो भूल गया, हर चीज भूल रहे हैं। तो मुझे कहते हैं बयान के दौरान भूल जाते हैं क्या टॉपिक चल रहा था। तो आप जो चीजें भूल रहे हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है। आगे क्या लिखा हुआ है? फल, वो उसकी कीमत लिखी हुई है। अब ये नहीं कि पूरे डिटेल के साथ एक एक चीज, ऐसा नहीं, इशारे। ये इशारे इसलिए कि रात को 24 घंटे में एक टाइम जो है ना, ये सब चीजें एक्सेल में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? सब जो यादाश्तें हैं, जब से 100 रुपए तो नहीं जाएंगे, ये तो एक यादाश्त है ना कि उसने हिसाब दिया कि ये इधर ही रहेगा। बाकी जितने खर्चे आज हुए वो सारे कहां चले जाएंगे? वो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आता है ना खर्चों का, 1 घर 2 3 4 जो भी है, अल्लाह तौफीक दे, तो वो सब उसमें डाल दिए। उससे क्या होता है भाई? बदगुमानी से इंसान बचता है। इन्हीं का मौका फराहम, बोलो भाई मत करो। कैसे? हम जब हजरत के पास गए ना, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास, तो हजरत फरमाया करते थे, रात को जो पैसे हैं ना आपके, वो लॉकर में रखें। किसी तालिब इल्म को बटवा निकाल के अपने सिरहाने पे रखने की इजाजत नहीं है। क्यों? अगर चोरी हो गया या गुम गया, शुबह होगा साथ वाले पर, शैतान को मौका मिल जाएगा अपने साथी के खिलाफ बदगुमान करने का। हालांकि ऐन मुमकिन है साथ वाले ने चोरी ना किया हो, बाहर से कोई चोर आ जाओ, कोई बंदा आया हो, लेके चला गया हो, लेकिन ये वजाहतें कौन करता फिरेगा बाद में? फौरन दिमाग में क्या आएगा? इसने किया है। ये भी मुमकिन है उसने किया भी हो। तो फरमाया करते थे कि बदगुमानी के मौके से बचना जरूरी। तो लिखने का फायदा ये होता है कि एक तो बदगुमानी से इंसान बचता है। समझ रहे हो? आपकी बेगम ने कोई सूट खरीदा 5000 रुपए का, हमारा तो, मेरा अपना हिसाब ऐसा है, मैं दिमाग में कुछ रखता ही नहीं हूं। मुझे तो पता ही नहीं होता कि अभी खरीदा था तो कल खरीदा था कि नहीं खरीदा था। सारी चीजें कहां जा रही हैं? लैपटॉप। तो अब अगर कभी इख्तलाफ होगा तो कल लिया था, परसों लिया था, तो लैपटॉप से पूछ के बताता हूं मैं, ठीक है ना? किससे पूछ के बताता हूं? लैपटॉप बताएगा कि पिछली ईद पे कितना खर्चा हुआ था, इस ईद पे। एक चीज तमीज से ले आए ना हर चीज, भाई ईद पे इतने। अब मेरी, लोग कहते हैं ना इतने घर कैसे चला रहे हो, जैसे कंपनी चलती है ना, हम ऐसे चला रहे हैं। कंपनी का एक निजाम होता है ना, सिस्टम होता है। मुझे ईद पे शॉपिंग मेरे लिए सबसे आसान है, आप लोग के लिए घर के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे पता है पिछली दफा ईद पे कितने खर्च हुए थे। वो हिसाब निकालो, इस दफा थोड़ा गुड़ ज्यादा मिला के
پیسے بانٹ دو, ختم, چلو بھائی ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر, پیسے دے دیتا ہوں میں کہ بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہمارے کے فی بندہ اتنے پیسے ہیں, عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ وہ فی کس اتنی ہے, تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا, پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے. تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اب اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے, باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے. تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان. ترجیحات کیا ہے, سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, تو اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نہ بھائی بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے, خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا. سائیکل کیا کر دو, بھئی 4,000 کی سائیکل نہیں بنتی, آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں نکلنے لانڈے لپاڑوں کے ساتھ, ہمارے بھی ہم دوست ہیں وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر, یہ شنواری پہ کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے, ہوٹلنگ. بھائی یہ کم کرو, سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی اس کو کیا کرنا ہے, کم کرنا ہے. یہ نکالو, چائے گٹکا نکالو, سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے. اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی, بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے, اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی, بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو, بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو. مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا, بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ, بولو آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھ لو بھائی, تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں. مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, کبھڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے, یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی. ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے, کھانا, گوشت پہ اتنا خرچ ہوا, دودھ پہ اتنا خرچ ہوا, انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا, سبزی پہ اتنا, ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے, الحمدللہ
मैनेज हो रहा है, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा फायदा आपको इससे ये होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरी सैलरी मिसाल के तौर पर 50,000 है, 1 लाख है, मेरे खर्चे 99,000 हो रहे हैं, लेकिन ये जो 99,000 मेरा खर्चा हो रहा है उसमें 25% तो इस फालतू काम पे खर्च हो रहा है, समझ रहे हैं? तो मैं इसको बचा के महाना 25,000 रुपए बचा सकता। उस 25,000 में मैं जायज कमेटी डाल सकता हूं, उस 25,000 का हर महीने गोल्ड खरीद सकता हूं, बहुत कुछ हो सकता है ना भाई। तो इतनी बचत के बाद 1 लाख के बाद बहरिया टाउन का प्लॉट 1 साल के बाद, मैं मजाक कर रहा हूं, बहरिया टाउन वाले को बताओगे ना वो मारेगा, बोलेगा मेरी तौहीन नहीं करो 25,000 में। एक मिसाल दे रहा हूं, ये 25,000 के 25 लाख भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी आपने इधर से चेक किया, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ था कि मैंने जब चेक करना शुरू किया मुझे अंदाजा हुआ भाई ये पैसे बिला वजह के इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है होटलों की चाय पर और फलां पर, और इतना उस पे हो रहा है कि ये बच के बहुत अच्छी जगहों पे बोलो भाई खर्च हो सकता। तो आप जब खुद करेंगे तो बहुत सी राहें आपके सामने खुलेंगी। तीसरा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहां से मैनेज करने के बाद मेरी जो सैलरी है ना उसमें से मेरा बचता इतना है, तो मेरे घर के महीने के इतने खर्चे तो बहरहाल हैं ही, उससे ज्यादा क्या है गरीबी। अब सदका तो खैरात में आपको क्या हो जाएगी आसानी। उसमें एक काम और करो, हम में चूंकि तवक्कुल कम है तो आप इतना अमाउंट जमा करो गोल्ड की शक्ल में कि आज आपकी तनख्वाह अगर छूट जाती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो गोल्ड की शक्ल में आपके पास 1 साल का राशन बोलो भाई होना चाहिए। मसलन आपने वहां कैलकुलेशन की, आपने अंदाजा लगाया कि मेरा माहाना खर्चा 1 लाख है, एक मिसाल दे रहा हूं, एक नॉर्मल एक फैमिली वाले 1-2 बच्चों के साथ 1 लाख बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अंदाजा लगा लिया जी मेरा माहाना खर्चा कितना है 1 लाख। तो आपने एक हदफ बनाया कि यार मैंने 12 लाख रुपए जमा करने हैं। इतना जमा करना ना कि आज अगर जॉब छूट जाती है तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज अल्लाह न करे कोई आफत आ गई, अरे कोई बड़ा खर्चा आ गया, कोई खुदा न खासा खतरनाक बीमारी आ गई, तो कुछ पीछे अमाउंट होना चाहिए ना। तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए? अगर आप जरूरतों को देखोगे तो वो जरदारी के पास जितना अमाउंट है फिर वो भी कम है, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। और बिल्कुल ही जीरो पे रहोगे तो ये भी गलत है, यार इतना भी नहीं, कुछ तो इंसान के पास बैंक में होना चाहिए। तो हमने उलमा से सुना है कि 1 साल की जेब खर्ची पीछे होनी चाहिए इस जमाने में, खास तौर पे जब तवक्कुल की क्या है कमी। और अगर आप में तवक्कुल होगा तो आपके बीवी बच्चों में तवक्कुल हो ये जरूरी नहीं है। आपने तो कहा कुछ भी नहीं अल्लाह खिलाएगा, बेगम क्या जब भूख लगेगी ना तो मुमकिन है आप तवक्कुल करो, बेगम तवक्कुल ना करे, फिर वो जब चित्रौल लगाएगी तो फिर आप हमें फोन करेंगे यार ये आपने तवक्कुल पे बयान किया था। तो भाई आपको समझ में आया, उसको समझ में आया ही नहीं। वही कुत्ते वाली मिसाल जहन में रख लें, वो कुत्ता भौंक रहा था तो किसी ने कहा भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, उसने कहा पता नहीं ये मिसाल मैंने तो सुनी है, कुत्ते ने भी सुनी है कि नहीं सुनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। कुत्ते को पता नहीं, ये पता है कि नहीं पता। तो अब समझे बात को, आपके पास जो अमाउंट बचेगा उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा आप कितना सदका तो खैरात कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपने 1 साल का जिसकी 1 लाख रुपए माहाना खर्चा है ना वो 12 लाख जमा कर ले, और 12 लाख कैश की शक्ल में नहीं, गोल्ड की शक्ल में, क्योंकि वो कैश तो ऐसे धड़ाम से गिरता है, वो तो डी वैल्यू हो रहा है ना। गोल्ड लेके रख ले, लॉकर में डाल दे अब कि भाई ये बस रख दिया मैंने। इससे दिमाग क्या हो जाएगा बेफिक्र। कभी शैतान डराए कि अबे ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया, बोले है भाई लॉकर में 12 लाख का गोल्ड पड़ा हुआ है, और वो गोल्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। या प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन प्लॉट में फिर 10 टेंशनें हैं। उसमें ये खतरा होता है, प्लॉट वैसे 12 लाख का आता भी नहीं है, लेकिन एक खतरा भी होता है ना कि पता नहीं वो और डी वैल्यू ना हो जाए। गोल्ड एक ऐसी चीज है कि माहिरीन ये कहते हैं ये बहुत बढ़ता नहीं है तो गिरता भी नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 लाख का गोल्ड 50,000 पे आ जाए, ऐसा आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो हुआ भी है तो 2 दिन के बाद फिर ऊपर चढ़ जाएगा वो। तो अब क्या करना है आपने, आप समझें। अच्छा, जब ये 12 लाख का गोल्ड आप जमा कर रहे थे, ये मैं एक उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसका खर्चा 1 लाख है, जिसका 4 लाख है, फिर वो 12 लाख नहीं, वो फिर उसी हिसाब से, ये हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो अब आपने जब वो लॉकर में जमा कर दिया, इस जमा करने के दौरान भी हर महीने कुछ न कुछ सदका करना है। ये नहीं कि 10 साल गोल्ड जमा करने में लग गए तो इस दौरान आपने कभी कोई सदका किया ही नहीं है। लेकिन वो सदका थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि अभी आप खुद स्टेबल नहीं हुए ना। वो सदका होगा वो वाला नहीं होगा जो गड्डी निकाली
یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے؟ وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے, اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا بھائی, قدر کر لو ان باتوں کی. بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے, یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی؟ غریبوں میں بانٹ دی. ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی؟ غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے؟ چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا, کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا. آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا؟ مزہ بہت آیا تھا, وہ کلا بازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے. لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا, تو یہ جو چھکے ہیں نا اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں, اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ. ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے, بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا, اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتہ دار سعودیہ میں رہے وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی, اس گنی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کو اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دیا, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں,
اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ معلوم ہے اور ہم نے تمہیں بنایا ہے, تو ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا. وہ الگ بات ہے, جاوید اختر صاحب نے تو کہہ دیا کہ خود بخود بنے, یہ بڑی عجیب بات ہے. تو انگلش کے بھرم ہے, زبان ٹاپک چینج ہو رہا ہے, جلدی سے بس کر کے پھر آ رہا ہوں. زبان ایک اچھی چیز ہے, زبان کا آنا, لیکن علم زبان کے آنے کو نہیں کہتے, خوب سمجھ لو. کسی زبان میں مہارت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مہارت. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, جب مولانا شبیر احمد عثمانی جب پاکستان بنا نا, مولانا شبیر احمد عثمانی وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک یہ بیان پہنچا ہے کہ اسمبلی میں اس وقت کچھ لبرل لوگ بھی تھے جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ نہیں بننے دے رہے تھے. تو جب ڈیبیٹ ہوتی, شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے, تو یہ لوگ کیا کرتے, آگے سے انگلش بولنا شروع کر دیتے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ایک دفعہ کہ تم لوگوں کی جہالت کو انگریزی نے چھپا لیا ہے. تمہاری جہالت کو کس نے چھپا لیا ہے؟ انگریزی نے. یعنی ہمیں پتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے, لیکن انگلش میں ٹھش پش کر کے تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو. میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زبان آتی ہے تو بس آپ پڑھے لکھے ہو گئے. اب انگریزوں میں بچہ انگلش بولتا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو امریکہ میں تھے, کہتے ہیں گورے کو اتنا نہیں پتا تھا کہ امریکہ کی دوسری اسٹیٹ میں ٹائم چینج ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہا پوری تمام اسٹیٹ میں ایک ہی جیسا ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی جس کو فلکیات معلوم ہے وہ کہے گا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن انگلش میں ٹھش فش, صحیح ہے نا. تو کبھی بھی کسی کی زبان سے متاثر نہ ہوا کریں, زبان سے متاثر نہ ہوا کریں. آپ کہہ رہے ہو آپ مجھے اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس زمانے میں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو علم میں بالکل زیرو ہیں, بالکل فارغ ہیں, لیکن تھوڑی سی ٹرمز انگریزی کی یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ٹھش پش لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ زبردست, حالانکہ بالکل فارغ بات ہوتی ہے, وہ 0/0 اس کی ویلیو ہوتی ہے. اچھا, انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جو نالج اس کے پاس نہیں ہوتی نا, تو وہ والی نالج اگر کوئی غلط بھی رکھے گا تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے کہ چلو اس کے پاس کچھ نالج تو ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ کو اگر ہسٹری کا نہیں پتا, تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے, اب کوئی آ کے قصے سنانا شروع کر دے, یار وہ بنو میاں میں یہ ہوا تھا, پھر فلانا کمانڈر دریافت ہوا تھا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. یار نالج آپ کو کیوں وہ نالج لگ رہی ہے؟ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے, اور اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس ذرا سی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کیا ہے, وہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے, یار کیا نالج ہے, حالانکہ وہ پھینک رہا ہوتا ہے. اب آپ نے کیونکہ ہسٹری آپ نے خود پڑھی نہیں ہے, آپ کو خود معلومات ہے نہیں, تو وہ پھینک رہا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو یار کیا کانفیڈنس ہے, حالانکہ وہ جھوٹ اور غلط چیز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اور زیادہ برا ہے. تو اس لیے میرے بھائی کبھی کسی کے اسٹائل سے, کسی کی باتوں سے, کسی کی انگلش سے, کسی کی ٹھش پش سے, اسی طرح مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جو علماء ہیں, بعض دفعہ وہ عربی کا بھرم, جو باطل علماء ہیں وہ عربی کا بھرم مار رہے ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ ایک اسکالر, میں نام نہیں لوں گا, آپ نہیں جائیں گے ان کی طرف, میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا, اس میں عربی کی اصطلاحات بہت استعمال کی ہیں کہ اصل استدلال فقہ کی نا, جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اصل استدلال اس سے یہ ہوتا ہے فلاں. میں نے کہا بہت لمبی, کوئی بات نہیں اس میں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یار علوم, علم بھی نہیں, کیا ہے علوم, پورا اصول فقہ پڑا ہوا ہے. تو بھرم چل رہا ہے. دور کس کا چل رہا ہے؟ بھرم کا دور چل رہا ہے. جس کے بھرم ہے اس کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست ہی, میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے, ہمارے ایک دوست اسلامیات کا پیپر یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. اب انہوں نے جھوٹ بولا تو بھائی وہ ذمہ دار ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا میرے سامنے اور یا کسی کے بھی سامنے. کہتے ہیں اسلامیات کا پیپر تھا یا کوئی تاریخ کا پیپر تھا, مجھے یاد نہیں, تو اس میں تھا کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں نا, جو پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا, اس پہ کوئی نوٹ لکھے, مضمون. کہہ رہے ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ مشہور شخصیات کون کون سی ہیں. ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. کہتے ہیں میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھ لیا مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ. مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے. کہتے ہیں میں پھینکتا رہا, فلاں سن میں پیدا ہوئے, پھر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی, پھر یہ ہوا, پھر قائد اعظم سے ملاقاتیں, 2-3 صفوں کا پورا ایک اچھا بلا مضمون ٹھوک کے آ گئے. پورے نمبر ملے, کیونکہ سندھ حکومت ہے, آپ کو پتا ہے تعلیم کا یہاں ایسا خوبصورت نظام ہے
बालिश के हिसाब से नंबर मिलते हैं। कितने? बालिश के हिसाब से। पंजाब में होता तो शायद पकड़ा जाता लेकिन सिंध में ऐसी चीजें नहीं पकड़ी जाती। मैंने कहा तुमने सिंध में इम्तिहानात दिए, तुम्हारे पूरे नंबर बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि तुम्हें लिखना तो आता है ना। ये भी एक कमाल है ना कि फर्जी कहानी भी बनाना आसान थोड़ी होता है, क्योंकि जिन लोगों को नंबर मिल रहे हैं उनको लिखना भी नहीं आता है। तो इसलिए ये कमाल है भाई। मैं तो उसको कहता हूँ बिल्कुल आपकी हलाल जॉब है, ठीक है। आपको नंबर जो मिले हैं, तो जब भी वो ये मैं कोई वाकया सुना रहा होता ना, तो अब देखो मौलवी तमीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पे पूरा पूरा मजमून लिख दिया। क्यों? इस्लामियात को जो चेक करने वाला, जो भी एग्जामिनर था, जो पेपर को चेक करने वाला या हिस्ट्री के पेपर को चेक करने वाला, उसको ये भी नहीं पता था। तो उसने बोला कि यार कुछ लिखा है, कुछ तो होगा ना, और ज्यादा नंबर इसलिए दिए कि इसके पास जो नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है। तो यही रहते हैं, इधर ही नमाज पढ़ने भी आते हैं जिनका ये वाकया है। तो खैर, तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं बाकायदा किसी मदरसे से पढ़े नहीं है, ना अरबी फिक़ा, ना उन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी है, ना उन्होंने उसूल हदीस पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना उन्होंने उसूल फिक़ा पढ़ा, ना उन्होंने अरबी अदब पढ़ी, ना अरबी ग्रामर पढ़ी, कुछ भी नहीं। चंद किताबें उर्दू की यहां से पढ़ ली, चंद किताबें वहां से पढ़ ली, कुछ बाहर के स्कॉलर्स को पढ़ के चूचू का मुरब्बा बन के फिर मार्केट में आके जो लंबी लंबी वो बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश ठिश फिश मार रहे होते हैं। लोग कहते हैं उलूम, इल्म नहीं। क्या करें यार, रूहानी आमिल जहन में आ जाते हैं मेरे। रूहानी आमिलों से भी लोग इसलिए मुतासिर हैं, इससे कि लोग कहते हैं हमारे पास तो ये रूहानी इल्म है नहीं, जिन्नात चुड़ैल भूत का तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अब कोई भी शख्स आके कुछ इस तरह की बातें शुरू कर दे, हिसार होता है, हमजाद होते हैं, मुवक्किल होते हैं, और ये असरात होते हैं, फिर उसके हिसार खींचा जाता है, तो लोग कहते हैं यार इल्म नहीं है, क्या है? उलूम। भाई फेंक रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो पूरी दुनिया इसी से धंधा चल रहा है दुनिया का, फेंकते जाओ और इधर बैठ के लपेटते जाओ। डॉक्टरों का भी यही है, पढ़े लिखे डॉक्टर को लोग नहीं पूछते। जो डॉक्टर नहीं होगा वो मेडिकल साइंस की बात करेगा, मार्केट में चल जाएगा वो। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी है मजहबी जो साइंस की बातें कर रहे हैं मीडिया पे आके, हालांकि उनको साइंस का कुछ भी पता नहीं है, यानी वो साइंसदान नहीं मानते उन बातों को। लेकिन चूंकि जिसने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी वो कह रहा होता है यार पता नहीं क्या उलूम लेकर आया मार्केट में। ये एक उसूल हमेशा याद रखो, इस्लाम किसी एक शख्स पे या दो चार शख्सों पे डिपेंड नहीं कर सकता, ये जहन में रखो। अगर किसी भी स्कॉलर को सुन के ऐसा लग रहा है ये ठीक है बाकी गलत है, तो समझ लो ये गलत है, बाकी क्या है ठीक है। इस्लाम है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो दो चार लोगों के कंधे पे अल्लाह थोड़ी जिम्मेदारी डालेगा कि वो इस्लाम को बचाएं, दो चार लोगों के कंधे पे थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो कुछ स्कॉलर को सुन के आदमी को ऐसा नेगेटिव जहन बनता है, ऐसा नेगेटिव जहन बनता है। एक तो इसका ख्याल करो, दूसरा इसका ख्याल किया करो हमेशा, नौजवान तबके की आदत होती है वो मनफी बात को जल्दी लेता है, मुस्बत बात को नहीं लेता, मुस्बत बात को नहीं लेता। ये नौजवानों की एक आदत होती है और हमारे मुल्क में ये थोड़ी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये दावा करे कि सारे मौलवी ठीक हैं या सब लोग ठीक हैं, ये दावा चलेगा? नहीं चलेगा, और गलत भी है, सारे ठीक नहीं होते। लेकिन अगर ये कहते हैं सारे गलत हैं, ये फिर भी इस नजरिए को बहुत से वोट मिल जाएंगे, इस नजरिए को बहुत से वोट बोलो मिल जाएंगे, क्योंकि बात मनफियत की हो रही है ना। हालांकि ये भी गलत है कि सारे गलत हैं, ये भी गलत है कि सारे सही हैं, ये भी गलत है कि सारे गलत हैं। लेकिन जब आप वोटिंग करवाओगे तो ये कहना कि सारे सही हैं, इस नजरिए को तो एक वोट भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहना कि सारे ही गलत है, इसको ठीक ठाक वोट मिलेंगे, और दो चार वोट होंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो दो चार भी वही होंगे जो अपने आप को समझते होंगे मैं ठीक हूं, बाकी सारे क्या हैं गलत है। तो ये नौजवानों की और खास तौर पर हमारे मुल्क की सोच है कि मनफियत क्या है वो मार्केट में ज्यादा चलती है, तो ये गलत है। इस्लाम तो इसकी हमें तरगीब नहीं देता मेरे भाई। कुरान सुन्नत उठा के देखो, मुसलमानों के बारे में हदीस में आता है मेरी उम्मत हक पर गालिब रहेगी। तो गलबा कमजोर को होता है, ताकतवर को होता है, ताकतवर को होता है। तो उम्मत की बहुत बड़ा तबका हक पर रहेगा, आज भी है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास एक शख्स आया और कहने लगा हजरत इतने हालात खराब हैं, ये बेहयाई फैल गई, ये फलाना ये हो गया, जैसे होते हैं ना बेचारे लोग आ रहे होते हैं, ये हो गया, करप्शन है, फलाना है, डिमकाना, इतनी हजरत ने, हमारे हजरत थे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, मुंह पे बिल्कुल पूरे तमीज से जाके जवाब चिपका दिया करते थे। ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, किसी की परवाह नहीं होती थी हजरत को,
تو نے فرمایا اتنے سارے اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، فلانا بھی ہو رہا ہے، فلانا بھی. جاؤ مدنی مسجد جا کے دیکھو، جمعرات کو بھری بھی ہوتی ہے، اتنے نمازی ہوتے ہیں. اچھا جو منفی ہوتا ہے نا، کھوپڑی جس کی منفی ہی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے. مدنی مسجد بھری ہوئی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کرپشن نہیں ختم ہو رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ختم ہو رہی تو مسجدیں بھی خالی ہو جائیں. ابے جو اچھا ہو رہا ہے وہ تو اچھا مان لینا یار. مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور سارے کرپٹ تھوڑی ہیں. ابھی دیکھو ماشاءاللہ یونیورسٹی سے آئے ہیں، کون سے بیکن ہاؤس میں پڑا ہوا بندے کا آپ حلیہ دیکھو یار. ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. ان کی حلیہ سے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ بیکن ہاؤس پتہ ہے کتنا ماڈرن ماحول ہے وہاں کا. کیا کچھ نہیں پڑھا رہے وہ، کیا کچھ نہیں سکھا رہے. جو ماحول بنا رہے ہیں تو وہاں ایسے ایسے بچے آپ کو ملیں گے. میں لونڈے کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے. ایسے ایسے آپ کو ماشاءاللہ بچے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے شب جمعہ تبلیغ میں جا رہی ہیں، سیروزے بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں شر زیادہ ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ خیر زیادہ ہے. تو انسانی سوچ یہ ہے کہ وہ منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے، منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے. صرف اس کے بعد فرمایا کرتے تھے عقیدت نہیں محبت ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اہل اللہ یا بزرگان دین ہیں جو واقعی دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے عقیدت نہیں، عقیدت مارکیٹ سے 2 منٹ میں شارٹ ہوتی ہے. محبت ضروری ہے. محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے خلاف سنیں، آپ اچھا نہیں لگتا. جیسے جمشید کا بیٹا ہے، کوئی آپ کو آ کے بتایا آپ کے پڑوس میں جمشید رہتا تھا، کسی نے آ کے بتایا جمشید کا بیٹا چرس پی رہا تھا. ویسے جمشید دیکھو کتنا نیک بنا پھرتا ہے، آپ کو دل میں خوشی ہوگی، یار ہم تو جمشید کو بڑا نیک سمجھتے تھے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں. حالانکہ جمشید تھوڑی پی رہا ہے بھائی، اس کا بچہ پی رہا ہے نا. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بیٹا کافر، لیکن پھر بھی ایک خوشی ہوگی کیونکہ منفی زیادہ دماغ چلتا ہے کہ اچھا ذلیل ہو جائے دنیا میں. اور جتنا مشہور آدمی ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اس کی بری خبر تو مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے لوگ پھیلاتے ہیں. دیکھو نا عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا، جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے. تو بات محل میں دب گئی. بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے، ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے، جان دے یار. وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی، میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے. اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو. بعض جرائم ایسے ہوتے اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی. ایک صاحب پکڑے گئے، اللہ معاف فرمائے، کسی کے ساتھ نا، تو ہمارے پاس کیس آیا، کہنے تھانے میں جاؤ. میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا، وہ بھی بدنام ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی بدنام ہوں گے اور یہ بھی بدنام ہوگا. تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں، اتنی بڑی سوسائٹی یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے. مٹی پاؤ. کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی. وہ پاکستان میں تو آتی نہیں ہے. پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے. میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بے عزت ہیں کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا. ابھی چھوڑو پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا. دیکھیں عزت پیسہ ہوتا ہے تو جانے کا غم ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کی عزت اتنی وہ ہو چکی ہے کہ اب عزت جانے کا ان کو غم ہے ہی نہیں، کیونکہ جائے گی نہیں عزت. کیوں نہیں جائے گی؟ ہے ہی نہیں تو جائے کیا. تو وہ اس لیول کے لوگ ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں. وہ چھوٹے موٹے لوگ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں. خیر کیا بات کر رہا تھا میں، دیکھو عزت کے حوالے سے نہیں، یہ واقعہ کس پہ ہے میں نے یوسف علیہ السلام کا نا. تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا، جو عزیز مصر تھا، اس نے کیا کہا؟ اعرض عن ھذا، چل یار مٹی پایا. حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی، میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا. لیکن تھا سمجھدار آدمی. کیا خیال ہے؟ تھا کیا سمجھدار آدمی. تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو، کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی. عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہیں، کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا. ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی، تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی. اور جو عورتیں چسکے لے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں، کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گئیں گے، ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے. عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے. تبھی کہتے ہیں نا عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے، اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے.
اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے. وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا, پکڑے جا رہے ہیں آج کل. موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں فوش فلمیں, اللہ معاف فرمائے, بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا. یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں, بھائی برا کیا, میں اس کو فیور نہیں کر رہا, لیکن دفن کر دو گھر کے اندر. بچوں کو پتا چلے گا ابا یہ کر رہے تھے, بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر؟ لیکن منہ ہی نہیں, کنٹرول ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر. اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنائے ایک دوسرے کا. لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی, ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو. اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو. تم کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ چھوڑ دو, جمشید کیسا تھا, ستار کیسا تھا, مٹی پاؤ. اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم, بس پرانی باتیں کیا کرو. اور کرید رہا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے. پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو. تم نے خود بتایا تھا, تمہیں یاد ہے آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو. کیا گند چل رہا ہے. تو بس وہ بے لگام زبان ہے. اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی. اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار کرنے والے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. بھائی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ, تو بتا نہیں رہا ہوتا. لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے, کیا کرتے ہو جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے, بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی, عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں, آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے, میں نے یہ کیا, میں نے فلانی فوش فلم دیکھی, میں نے فلانی فلم دیکھی, میں نے یہ کیا, یہ ڈرامے بازی, تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین, جو جہار کرنے والے, لوگوں کے سامنے بتانے والے, اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپایا. ہاں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو, ان کی جو عزیز مصر تھا, عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے, اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی, کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا ہو, اس کے سسرال فون کیا اپنے سسر کو, دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں. پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا, دیکھ لیا, اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت. اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے, تو الیکشن نہیں ہوتے تھے, وہاں سلیکشن ہی ہوتی تھی. خیر جیسے ہمارے استغفر اللہ, تو وہ نہیں آنا تھا اس نے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسے غلط نہیں, صحیح یا نہیں, غلط, ٹھیک ہے نا. خیر تو اب کیا ہوا, لیکن بات کیا ہو گئی, لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا, عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا, تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ, بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی, پھڈا شروع, جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا, نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اپنے گناہ پہ استغفار کر. جو بھی ان لوگوں کا, جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے, جو بھی ان کا خدا ہو, جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا, یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہو شرک بھی کرتے ہو, کہ کیا کر, کیونکہ یہ زنا جو ہے نا, زنا تمام دینوں میں, تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا, 700 سال پہلے کی کتاب ہدایہ, تو اسلامی قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا. یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا اس کو, اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا. جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں, جب حیوانیت آ گئی تو ایکسپٹ کرنا پڑا اس کو, کیونکہ مذہب روک سکتا ہے, مذہب کو نکال دیا. تو اب درندگی, جو کام جانور کرتے ہیں فزیکل ریلیشن, وہ کام انسانوں میں آ گیا, مجبور ہو گئے, اب روک نہیں سکتے. شراب بھی آ گئی, جوا بھی آ گیا, زنا بھی آ گیا, خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے, اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے, یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل. سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں, لیگل. وہی غلاظت
گندگی پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کچھ ان کے ماہرین بیٹھ کر انہوں نے لیگل کیا ہو، بلکہ جب اللہ کا تصور نکلا تو برائیاں خود بخود آتی ہیں سوسائٹی میں. تو جاوید اختر صاحب کو کوئی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ خدا کا جو انکار ہے نا، اس سے جو اخلاقی جرائم جنم لیتے ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، اور لوگ اس جرم کو جرم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جرم کہتے بھی نہیں ہیں. ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو مذہب ہے جو روکتا ہے انسان کو. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی نے کتنی، وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی. بات آگے نہ جائے، تو بھی توبہ استغفار کر، بس ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو بھی انسان کی بچی، میں بھی انسان کا بچہ ہوں، بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا. بے بھائی تمہیں پتہ ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہاں بھائی بتا. وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں، یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں، بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ؟ اپنے خادم پہ، گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی، بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین، یہ تو کھلی گمراہی ہے. اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ. تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کے نا کسی کو بتانا نہیں. میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، بس. میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج نالج نالج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی. آپ کو سب کے گھروں کا پتا ہے، کس کی بیوی بھاگ گئی، کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے. اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں. یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو. تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو آپ موبائل پکڑا دو فوراً گیلری میں گھسے گا، ان باکس میں جائے گا، واٹس ایپ میں جا کے. میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ. اعتماد کر کے میں نے موبائل پکڑا دیا. پہلے ہوتا تھا، اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں نا. جب میں نیا نیا مشہور ہونے لگا نا، اچھے اچھے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ حضرت، میں بڑا متاثر ہوتا ہے. اتنا نیک آدمی یار، یعنی مجھ سے اتنا زیادہ تمیز سے مل رہا ہے. اس کو موبائل پکڑا دیا کہ بھئی ویڈیو بنا لے. کم بخت گھس گیا کس میں، نمبر نکال لیے. اب میرے پاس ہر طرح کے نمبر آتے ہیں. ایک نے ایک شرارت کی، ایک خاتون ڈیورس طلاق یافتہ تھی، مسائل پوچھ رہی تھی، تو اس کے یاداشت، اس کا استفتاء آیا ہوا تھا میرے پاس طلاق. تو میں نے ڈیورس کے لفظ سے نا اس کو، تاکہ مجھے یاد رہے اس کی ہسٹری. اس نے دیکھا یہ طلاق یافتہ ہے، اس پہ لائن مارو. میرے موبائل سے نمبر نکال کے لائن مارنا شروع کر دی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. وہ خاتون کہ میرا نمبر کہاں سے چلا گیا. پھر میں نے اس کو، پھر جب میں نے انکوائری کے پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، گھر میں کسی کو بٹھاؤ وہ دروازے کھول کے چیک کر رہا ہے، الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی، میاں کے موبائل. یہ جمشید ہے، جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں، یہ محمود ہے کہیں، ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مردی گھسو گی نا، تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بے وقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں، اتنے راستے ہیں. کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے، جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں، ایک ہے کچھ نہ کچھ. پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار. تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے، بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، بہت شریف آدمی ہے، کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو، کیا ضرورت ہے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے، حقیقت میں نہ ہو، اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ. دیکھو عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان، اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں، اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے،
आखिरत में पता चले कि ये ऐसा था। दुनिया अच्छी गुजर गई कि नहीं गुजर गई, तो आखिरत में तो अल्लाह आपको वैसे ही आपके अमाल का अच्छा बदला दे देगा। ये नहीं तो कोई दूसरा अच्छा मियां अल्लाह ऑल्टरनेट के तौर पे दे देगा आपको। लेकिन दुनिया अच्छी गुजर गई ना सुकून से, नहीं, पूरा रिपोर्ट होनी चाहिए सुबह निकल के किधर गया वहां से। अब मैं देख रहा हूं जो मियाओं ने, एक बात खूब समझ लो, मैं तुम लोग को खराब करना मकसद नहीं है, जब शादी हुआ करे ना, बेगम को शुरू में बता दो कि रिमोट कंट्रोल की तरह मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। जिन लोगों ने शुरू में शरीफ शुरफा बनने की कोशिश की, कुछ लोग ऐसे नेक शरीफ शुरफा होते हैं, जब शादी हो गई बेगम सुबह जा रहे हैं, बेगम पूछती है, दुल्हन पूछती है कहाँ जा रहे हैं, बेगम ऑफिस टाइम हो रहा है, तो आज तो छुट्टी थी आपकी, छुट्टी नहीं थी ली आपने, नहीं मैं असल में फौज में हूँ या किसी ऐसे इदारे में हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, या मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, कंपनी ने मुझे जो छुट्टियां दी थी पूरे साल में मैं वो ले चुका हूं, तुम्हारे अब्बा ने शादी डिले की, पूरी ना रिपोर्टें पेश करना शुरू कर देगा। बेगम कहती ये होता है मियां, मैंने एक सवाल पूछा, पूरे थीसिस इसने मेरे सामने रखे। फिर आप सुबह जा रहे हैं, पूछ रही है आज लेट हो गए आधा घंटा, बेगम वो असल में ट्रैफिक में मैं बहुत फंस गया था। बेगम कहेगी कितना अच्छा मियां है, अच्छा वीडियो बना के भेजे, ट्रैफिक में फंसे हुए आपने, आप क्योंकि आप क्या है फेयर हैं, मुनाफकत आपके करीब से भी नहीं गुजरी, बेवकूफ है भाई ये, तू बेवकूफ। अभी होता क्या है ऐसे लोगों के साथ, आप फेयर हैं, आपने वीडियो बना के भेज दी, देखो ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। बेगम को एतमाद आ गया, मेरा मियां झूठ कभी नहीं, माशाल्लाह ऐसा मियां होता है। उस टाइम पे आप पहुंच गए, फिर सुबह जा रहे हैं, फिर कहीं दोस्तों के साथ बैठे हुए, इतवार के बयान, बेगम ने पूछा कहाँ हो, इतवार के बयान में बैठा हुआ हूँ, दूसरी शादी से मुतासिर तो नहीं हो रहे, नहीं आज मुफ्ती साहब का ये टॉपिक ही नहीं है, ये देखो मैं तुम्हें लाइव थोड़ा सा सुना दूं, वगैरह वगैरह। खुदा की कसम कुछ दिनों में तुम्हारी जो हालत होगी ना, और तुमसे ज्यादा खराब हालत तुम्हारी बीवी की होगी। ये वो लाड है जिससे आपके घर तबाह हो जाएगा कल। जिन लोगों ने इस तरह से जिंदगी गुजारी है, जिंदगी अजाब में आ गई उनकी, और बिल आखिर नुकसान इसका औरत को ही होगा, नुकसान औरत को होगा। मैं कभी घर से बाहर हूं ना, मेरे घर वालों का फोन आए कहाँ है, तो कहीं हूं, बस ये रिपोर्ट पेश करना मेरे जिम्मे जरूरी नहीं है। इसमें उनका फायदा है, उनको आदत ही ना डालो इसकी। 20 जगह होती है जहां इंसान फंसा हुआ होता है, नहीं जा सकता टाइम पे। हमारे अभी हम पंजाब से आ रहे थे, फ्लाइट लेट, अब धुन की वजह से फ्लाइटों पे फ्लाइटें लेट हुए जा रही है, 5 घंटे लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे रहे, फिर लेट, कैंसिल ही हो गई अगले दिन। अब वो क्या बनूंगा, किसी के घर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी बेगम का फोन आया, वो यकीन ही नहीं कर रही कि फ्लाइट कैंसिल हुई है, वो यकीन ही नहीं कर रही कि वो कह रही है टोपी करा रहे हो। सही है ना? एक और हमारे दोस्त हैं, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, वो बेचारे उनकी उम्र हो गई है 60 साल के हो गए, वो कह रहे यार ऐसा रिमोट कंट्रोल की तरह मैंने शुरू में बस कंट्रोल में आ गया, तो अब मेरी तो जिंदगी अजाब बन गई है, कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं बैठ सकता, बहनों के पास तक नहीं बैठ सकते। इसमें फिर लड़ाइयां होगी, नुकसान इसमें औरत को ही है। भाई बेगम को बताओ, बेगम रुखसती तुम्हारी हुई है, मेरी नहीं हुई है। तुम आई हो वहां से हिजरत करके, यहाँ बाउंड हुई हो। मैं तो जैसा जमशेद था वैसे का वैसे ही जमशेद हूँ। मैं सिर्फ इतना बाउंड हुआ हूं कि तुम्हारे हुकूक अदा करूंगा, नान नफका, और तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा। अब कौन सा टाइम दूं, ये कोई ऑफिस नहीं है कि 8 बजे आना है और शाम को 8 बजे निकलना है मैंने, या जहां बैठा रहूं मैं तुम्हें बता, इतना तो फौज में फौजी नहीं बता रहे होते अपने ऑफिसर को कि किस वक्त कहां बैठा हूं मैं। तो इससे जिंदगी आप भी, ये शुरू में ये लोग कर लेते हैं ये, फिर उसके बाद आप भी डिप्रेशन में, घर में लड़ाइयां होती हैं, और बिल आखिर नुकसान इसका औरत ही को होता है। तो इतना लाड शुरू में मत दो कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए उसको। बेगम को समझा दो, बेगम मैं कोई गलत एक्टिविटी में नहीं हूं, मेरे किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन घर पे मैं, और रात को जल्दी घर पे आया करो, एक आध दफा कभी लेट हो जाता है, शरीफ आदमी रात को कहाँ होता है, घर पे होता है। ये शुरू से रूटीन बनाओ, शुरू से। कभी लेट हो गए तो भाई मुझे आज काम है, मैं देर से आऊंगा, बस इतना काफी है। मैं वहां बैठा हुआ हूं, मैं उधर बैठा हुआ हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं वो खा रहा हूं। इससे कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ये जिंदगी अजाब बनती है इससे। और जिन घरों में मुझे लोग बोलते थे ये कौन सा तरीका है यार, अच्छा इससे शुरू में झगड़ा होगा, आप घर से बाहर हो, बेगम पूछ रही कहाँ, कहीं, जवाब में क्या हो, कहीं। शुरू में लड़ाई होगी इससे, फिर हमेशा के लिए सुकून हो जाए। शुरू में लड़ाई होती है इससे, क्यों बता क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे। मैंने कहा मैं भाई मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं चांद पे पहुंचा हुआ हूं, उस वक्त मैं लोकेशन नहीं शेयर कर सकता, हालांकि मैं कहीं नहीं बैठा होता, मैं हो सकता है इधर ही गाय के पास बैठा हुआ हूं। लेकिन आदत क्यों बनाए भाई हम इसकी, हर वक्त अपने माँ बाप को नहीं रिपोर्ट पेश की जा सकती, हर वक्त आदमी दिमाग वो हो जाता है इससे। तो जब बड़ा हो जाता है आदमी, बच्चे तो ठीक है, बच्चों पे तो केयर होनी चाहिए, अब तो बड़े हो गए ना, जब शादी, तो जब बड़े हुए तभी तो हुई है ना शादी। अब लोग ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में एक एक चीज की रिपोर्ट बेगम को पेश कर रहे हैं, फिर आमदनी भी पूरी बता रहे होते हो। लोगों ने बहुत नेक बन के ऐसा किया
پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدنی ہے. پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے, پان گٹکے کے پیسے دے دو, یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں, نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم, نیک تو ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو, وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے, ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. آج ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم, میں نے گھر بنایا, میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے, تو آپ سے مشورہ میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا, خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو, ہم بھی دفاع ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا, یاشی میں شراب کباب میں اڑا دے گا, ایسے میں تو ٹھیک ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے, میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں, اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو, میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم؟ کہہ رہے نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں؟ کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں ہے, کیا ہم پہ اعتماد نہیں؟ عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے کیوں؟ پوچھو گے نا آپ کیوں, کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے, اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں, دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا, اور اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. پھر تو خام خکی نا نیک بننے کی, نا ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں, ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے, اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے, فرینڈ تھوڑی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی. اس کی ذمہ داری ہے آپ پر, اس کی تربیت, اس کی جو ہیلتھ ہے, مینٹلی ہیلدی رہے, وہ دماغ خراب نہ ہو اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ, ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا, جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا, ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے, اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. باپ کہتا ہے نہیں. تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے, اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا, اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ, وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ, اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا. خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی خبر مصر میں پھیلی, ایک دم اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی چلی گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ مثبت چیزیں کم پھیلتی ہیں, منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے, اور قرآن میں دوسرے مقامات پر, مثبت چیزوں کو زیادہ پھیلاؤ, منفی چیزوں کو بالکل بھی نہ پھیلاؤ. تو ہم تو بالکل الٹا چل رہے کہ نہیں چل رہے. عبداللہ بن مسعود کے پاس 4 گواہ آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ ان کے لیے گواہی دینا جائز تھا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ کاش تم اس کو ذلیل نہ کرتے. تو صحابہ کرام کبھی بھی کسی کی برائی کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتے تھے, حتیٰ کہ نبی کے پاس جو خاتون آئی نا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, نبی کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. نبی نے چہرہ پھیر لیا, اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر آپ نے چہرہ پھیرا اپنا. پھر تیسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر چہرہ پھیرا آپ نے اپنا. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا ہے؟ کوئی آ کے اپنی برائی بتا رہا ہو, ایک دم لڈو پھوٹنا شروع, ابے اب اس کے خفیہ راز ہمارے سامنے آنے والے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو مجھے یاد ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اسکول کا واقعہ ہے. تو ایک لڑکے کے منہ سے کچھ اپنی نکل گیا, کوئی اس نے کوئی برائی کی ہوگی. اس زمانے کی کیا برائی ہوتی تھی, کوئی تھوڑی سی وہ بھی دیکھ لیتا تھا نا, کسی کی تصویر شیمپو کی بوتل پہ کسی خاتون کی, اس کے لیے وہ بھی اس پہ بھی عاشق ہو جاتا تھا. تو
کہیں اس نے اپنی کوئی برائی بیان کی ہوگی تھوڑی سی. تو مجھے یاد ہے ہماری کلاس میں ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا, یار پورا بتاؤ واقعہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا چھوڑا یار اس کا ذاتی ہے. وہ پیچھے پڑ گیا, بتاؤ, اس کو اگل رہا ہے. میں نے اس کو جا کے بولا, میں نے کہا بھائی تو کیوں بتا رہا ہے, جو ہوا بٹی پا یار. وہ کیوں اگل رہا ہے, تاکہ اس کی کمزوری مجھے پتا چلے. دیکھو انسان اگر نیوٹرل ہو کے سوچے نا, اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی. یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں. اندر سے میں اچھا ہوں یا برا. کسی کی برائی سن کے خوشی ہو رہی ہے نا, اور دل چاہ رہا ہے اور اگل, سمجھ لو اندر سے کیا ہو, برے ہو. اور کسی کی برائی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے ساتھ, کسی نے آ کے کسی مولانا کی برائیاں کرنا شروع کر دی, وہ اٹھ کے ہی چلے گئے. تو ہمیں نہیں پتا چلا یہ کس سلسلے میں گئے ہیں. پھر ان کے کسی بہت ہی کلوز خادم نے بتایا کہ ان کو برا لگا ہے کہ یار اچھا بھلی دلی چل رہی تھی, آ کے کیا گند ڈالنا اس میں شروع کر دیا. اور اس غیبت کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیچ سڑک میں کسی نے پہانا کر دیا, یہ بھی غلط ہے. اور جو اس برائی کے چرچے کر کے پھیلاتا ہے وہ ایسے جیسے ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا, پہلا یا دوسرا ہوا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, منفی سوچ کو کیا کر دیں, ختم. ہم سب بہت زیادہ منفی ہر سطح پہ. اچھا منفی جو باتیں کرے گا وہ چلتا بھی بہت ہے, یہ سب ایسے ہیں, یہ سب ہے. حکمرانوں میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھو. جب تک ریلیشن ہمارا نہیں تھا نا, ہم بھی سمجھتے تھے سارے 2 نمبر ہیں, لیکن ہمیں ایسے ایسے خاندانی لوگ ان میں ملے ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہیں آفیسرز میں, 18 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسرز میں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں. یہ تو سارے کہیں بھی برے نہیں ہوتے میرے بھائی, اور ہر چیز ہمارے خلاف سازش بھی نہیں ہوتی. سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھا ہے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو. لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے, چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا, یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے, جن کو پتہ ہے معاملات کا, کہتے ہیں کہ انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا, اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں, دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں اولاد کے جرثومے ہیں جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں. ہم بھی یہی بیان کرتے رہے پہلے, کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں, ڈاکٹروں سے ملے ہیں, ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان, افغانستان اور 1-2 اور ملک ہیں افریقہ, یہ ٹھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے, نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو, زہر پلا رہے ہو. کیوں, یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے, اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو, دیکھو اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب, گاڑی اردو استعمال کیا, آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلے اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈرے. ابو جہل میں بھی تھے یہ, لیکن کیا کیا ابو جہل نے, حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گئے, اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو. تو ماحول خراب کرتا ہے اس کو. تو اگر کافر کے اندر رحم کا جذبہ ہی ختم ہو جائے نا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائے, یہ سافٹ ویئر ہی نہ ہو, تو پھر میرے بھائی آزمائش کس بات کی ہے, آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. وہ کہہ سکتا ہے میرے اندر تو رحم کا, شیر کے اندر رحم کا جذبہ ہے. ارے آپ شیر کو سمجھاؤ کہ دیکھ میں تجھے روزانہ 2 کلو گوشت کچا لا کے کھلا دیا کروں گا, ہرن کو مت چھیڑنا اب تو آئندہ کبھی, کسی دن بھوک لگ رہی ہو, ہرن سامنے آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا,
مجھے بتانا, مجھے کال کر دینا, میں تجھے کچا گوشت لا کے کھلا دوں گا, صاف ستھرا ٹکا مسالہ ڈال کے کھلا دوں گا میں تجھے. شیر ترس کھائے گا ہرن پہ؟ نہیں کھائے گا, اس میں ترس کا مادہ ہے ہی نہیں. ہرنی بچہ جن رہی ہوتی ہے, شیر آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے, بچے کو کھا جاتا ہے, ماں کو کھا جاتا ہے, اس میں جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کافر کا امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اس کے سامنے اللہ کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں, اس کے سامنے اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں, جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, اس کا دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی مرضی کہ اپنے ضمیر کی بات مانے یا اپنی خواہشات کا غلام بن کے حق کا انکار کر. جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا, تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے, یعنی دل شروع سے سیاہ کسی کا بھی نہیں ہوتا, نہ کافر کا نہ مسلمان کا. حق کی بات کا انکار کرتے 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 دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو کچھ بھی ان ملکوں سے ہو رہا ہے, کوئی بھی کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے, وہ سب غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ منفی سوچ ہے. بہت سارے کام وہاں سے ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں, وہ صحیح ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ ڈونرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہے ان کے دل میں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے مسلمان ہے, کافر ہے, ہندو ہے, سب مسلمان, سب انسانوں کو یہ سب سہولتیں ملنی چاہیے. لیکن منفی سوچ جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے. پبلک یہ سننا چاہتی ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے غلط, ڈاکٹر بھی غلط ہیں, اور پولیو بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کام سارے کر رہے ہوتے ہیں. جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کیا ہے غلط ہے. اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو. یہ اسکالرز کی بات شروع ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی. جو اسکالر بھی ہر وقت منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. اچھا, ایک اور اہم بات آئی. کچھ دن پہلے ایک بڑے اسکالر کو مجھے سننے کا موقع ملا, وہ ہسٹری بیان کر رہے تھے. ہسٹری میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ خلافت راشدہ جب سے ختم ہوئی ہے تو اسلامی حکومت آئی نہیں. اسلامی حکومتیں بولو آئی نہیں. سب ظالمانہ جابرانہ حکومتیں تھیں جس کو محدثین فقہا علماء سپورٹ کرتے رہے, ناجائز سپورٹ. سب یہ بنو امیہ بھی, بنو عباس بھی, خلافت عثمانیہ بھی, اندلس کی مسلمانوں کی خلافت وہ بھی, اور 1000 سال جو ہندوستان میں مسلمانوں کی سب 2 نمبر. سب کیا تھے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. سب کیا تھے؟ اور ظلم یہ کہ یہ مولوی انہی کو سپورٹ کرتے رہے سی 2 نمبر حکومتوں. میں نے کہا یار یہ آدمی اگر انگریز یہ بات کر رہا ہوتا, ہندو یہ بات کر رہا ہوتا, ہم کہتے اسلام دشمنی میں کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ہے مذہبی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی انگریز یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ جب یہ سنے گا کہ تمہارے خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک کوئی انسان کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے حکمرانوں میں, وہ کہے گا اب کیا, اب 1400 سال کے بعد تم پیدا کرو گے. اس زمانے کے لوگوں کا تقوی آپ دیکھو, ان کا علم آپ دیکھو, ان کی تہجد کی نمازیں, ان کے صدقہ خیرات. امام بخاری کی تاریخ پڑھو آپ, امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھو آپ, امام ترمذی کی تاریخ پڑھو آپ کہہ سکتے ہو تو امام بخاری تھے. بھائی جب اس ٹائپ کے لوگ کسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا لاکھوں میں ایک ہی پیدا ہو جائے. نہیں آئے سمجھ میں بات؟ کسی جگہ کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, یہ ان میں سپیریئر نکل آیا. یہ نہیں ہوتا کہ سارے جاہلوں ایک آئنسٹائن پیدا ہو گیا وہاں پہ, یہ نہیں ہوتا. تو امام بخاری جیسے لوگ جس ہسٹری میں پیدا ہوئے اس کا مطلب اس ٹائپ کے لوگ تھے جن میں ایک امام بخاری وہ تھوڑا سا اور آگے نکل گئے, جس میں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جیسے فقہا پیدا ہو رہے ہوں جس سوسائٹی میں, اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے پیدا ہوا کرتے تھے. یہ تھوڑے سے قدم آگے نکل گئے اس لیے مشہور ہو گئے. لیکن ایسی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سب غلط 2 نمبر. میں نے کہا اب یہ لائے گا اوریجنل وہ والی خلافت جو خلفائے راشدین لے کر آئے تھے, باقی سارے کیا کر رہے تھے, گھاس کھا رہے تھے. ایک سے میں نے کہا بھائی یہ بنو امیہ کی بھی اسلامی حکومت تھی, بنو عباس کی بھی اسلامی حکومت تھی, اور خلافت عثمانیہ بھی اسلامی حکومت تھی, اور جو مغلوں کی حکومت تھی اس میں بھی قانون اسلامی تھا. کہہ رہے ابے یہ اسلامی نہیں تھا, یہ فقہی تھا. فقہی کیوں فقہی کہہ رہے؟ کہیں حنفیت قائم تھی, کہیں شافعیت تھی, کہیں حنبلی. یہ تو فقہ کی حکومت تھی, اسلام تھوڑی تھی. عجیب پاگل پنے والی بات ہے. تو یہ فقہ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فقہ تورات و انجیل سے اخذ کیا ہے, وہی اسلام ہے جس کو فقہا نے بیان کیا اور فقہ کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا, وہی لا کی شکل میں نافذ ہو گیا. تو اس طرح کے اسکالرز کو جب انسان سنے گا تو مثبت سوچ پیدا ہوگی یا منفی؟ بولو. اور جب یونیورسٹیوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, لڑکوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, جو نئی جنریشن جب ایسا منفی سوچ لے کے وہ بڑی ہوگی
تو اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. میرے بھائی ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے. اگر آپ صرف لڑائیوں کی ہی تاریخ پڑھو گے تو پھر تو آپ کو لگے گا مسلمان لڑتے ہی رہے ہیں, کیونکہ 1400 سال کی لڑائیوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا نا. اور آسان مثال دے, آپ میں سے کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کو 25 سال, کسی کو 20 سال. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے اپنی بیگم سے جب رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے جس دن جھگڑا ہوتا آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے. میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا, جواب میں اس نے سینڈل ماری. آج تاریخ ہے فلاں تاریخ, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں نے یہ والی گالی دی, رپلائی میں یہ والی گالی ہے. یعنی جب جب پھڈا ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو. 30 سال میں ایک چھوٹی سی کتاب تو بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب وہ کتاب جب بعد میں کوئی پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا, یہ تو گدھے کے بچے ہیں, انسان کے بچے ہیں ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوں گے, 8-10 بچے ہو چکے ہوں گے آپ کے, لیکن کیا ہے, تاریخ لکھنے والے نے لکھی ہی کتاب لڑائیوں پر ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, مثالی شادی ہوگی آپ کی, بڑی مثالی شادی ہوگی آپ کی. 8-10 بچے بھی اگر کسی مثالی شادی میں نہ ہو تو پھر کون سی شادی میں ہوں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ میرے پاس آتے ہیں نا میاں بیوی کا کیس, بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بنی نہیں ہے, 6 بچے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے, کبھی ہماری بنی نہیں ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے کبھی محبت دی نہیں ہے, تو میاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج تک کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے, اب میں اس رپورٹ کو مانوں یا آپ کی رپورٹ کو؟ اتنی نفرت ہوتی تو 6 بچے کیسے ہو جاتے میرے بھائی؟ اتنی نفرت اگر ہوتی. شیطان ہے جو بیچ میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں ڈال رہا ہے, مطلب چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. خیر, تو کچھ لوگ نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو لڑائیاں ہیں, عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا تھا, اور پھر حجاج بن یوسف کا جو ظلم اس نے کیا, اور وہ پوری ہسٹری سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھتے رہتے ہیں, پبلک کے سامنے لاتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم انسان کے بچے نہ تھے, نہ ہیں, نہ کبھی بن سکتے. میرے بھائی اگر اتنے ہی ہم برے ہوتے, اتنے برے ہوتے, تو کیا ہماری اتنی عظیم الشان حکومتیں بنتی؟ بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہوئی ہے نا, حکومت آپ کہہ سکتے ہو ظلم کی بیس پہ حکومت تھی. نا ظلم کی بیس پہ اتنی بڑی ریاست قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہے, کمبخت کا بچہ ہے. وہ ہر آدمی اپنا مفاد پرست ہوتا ہے, وہ اپنا فائدہ لے کے نگل لیتا ہے. ہمیشہ اتنی بڑی طاقت ویژنری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور ویژنری لوگ جس کا ویژن اچھا ہو, پرسنل لائف میں جیسا مرضی ہو, جب ویژن, میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے آج دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی. کتنے لوگ ہیں جن کو آرمی چیف سے 20 قسم کے اختلافات ہیں, لیکن ملک سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے, ملک سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لڑائی میں سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ ویژن کوئی شخصیت نہیں ہے, ویژن کیا ہے؟ کنٹری ہے. تو ویژن کے پیچھے لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں, شخصیتوں کے پیچھے کوئی نہیں دیتا قربانی. دیتے ہیں لوگ, کچھ لوگ دیں گے, کچھ مخالفت کریں گے. ہٹلر ایک شخصیت تھی نا, اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی, کیسی مار کھائی آخر میں آ کے, خودکشی کر کے مرا ہے وہ, کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور اگر ویژن تھا بھی وہ بیوقوف بنانے والا ویژن تھا کہ دنیا پہ ہم نے حکومت کرتی, ہم جرمن ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, اور ہم ویسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ سب کو پتا تھا بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں. کیوں؟ ہم کیا الگ سے کوئی سونے کے نوالے کھا کے بڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے پولینڈ والے ہیں, جیسے فرانس والے ہیں, جیسے برطانیہ والے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں نا. لیکن غلط چیز پہ جو چیز قائم کی تھی اس نے ظلم بھی بے انتہا کیا, اور ایسا ریورس گیئر لگائے کہ ایسا جرمنی انسان کا بچہ بنا. ایک جاپان کو بھی ریورس گیئر لگا اور ایک جرمنی کو بھی ریورس. دونوں سے زیادہ نیک دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. تو یہ نیک ان کو قرآن و سنت نے نہیں بنایا. یہ جب رشیا نے چترول لگایا نا, ایک طرف سے رشیا نے کوٹا, ایک طرف سے امریکہ نے کوٹا, دونوں طرف سے فوجیں آگے مل گئی تھی, اور جرمنی بیچ میں پس گیا. اور وہ ہٹلر کی جو باتیں تھی اور پروپیگنڈے اس کے ہو رہے تھے, ہم یوں جا کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں خود مرا ہے یا کس نے مارا ہے, واللہ عالم. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. جب ہماری امپائرز قائم ہوئی ہیں دنیا میں, 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 100 سال گزرے ہیں. آپ خلافت عثمانیہ کے تحت جو کنٹریز آتے تھے, کبھی ان کنٹریز کو آپ گوگل پہ سرچ کرو, کہاں تک انگریز کہتے تھے گریٹ اسیمین, گریٹ سلطنت. اور یہ ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال حکومت قائم ہوئی ہے, یہ کیا چھوٹا ملک تھا؟ پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا برما, دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی یہاں پہ. چائنا پہ ہم نے حکومت کی, آج بھی چائنا میں بے شمار مسلمان ملیں گے آپ کو. تو یہ جو اتنی بڑی حکومت ہے بنو امیہ کے دور میں, بادشاہ نے اس وقت بنو امیہ کا جو ملک تھا اس نے کہا تھا کہ اے بادل, تو بادل جا رہا تھا نا اس کے اوپر سے, وہ کہتا تھا کہ کہیں بھی برسے مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں برسے گا
پیداوار کا جو ٹیکس ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ میرے پاس آئے گا. تو یہ سارے ہی 2 نمبر، سارے ہی چور اچکے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار ماضی ہے. اسی میں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں، امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں، امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے علامہ البیرونی پیدا ہو رہا ہے. اور ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے، ایک ہندو اسکالر ہے، بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100 150 200 سال میں آپ کو 400-500 سال 15ਵੀਂ صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں، اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے، آپ کو مسلمانوں میں بھی، انگریزوں میں بھی، جیپنیز میں بھی، فرینچ میں بھی، ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا، ہر فیلڈ میں، سائنس کی کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا، تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس. اتنا شاندار ماضی، اور سارے کرپ، سارے 2 نمبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے میں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں کہ سارے غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا، چور، ڈاکو. صحیح ہے نا بھائی؟ 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا چور اچکا وہاں موبائل سنیچنگ کر رہا ہوتا، وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے، بادشاہ نے، جو خلیفہ تھا نا، کہ یہ علاقہ ہے، تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے، کوئی گوگل میپ نہیں، اور اس کے دماغ میں ازبر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو، جو بھی سرکردہ لوگ تھے، ان کو قتل کیا، انتقام لیا. یہ غلط کیا، لیکن بنو عباس میں اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے، میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا، میرے دماغ کی چولیں ہل گئی تھی. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھی ہمارے ہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد، جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے، یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی، وہاں وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا، جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ گورے ہماری یونیورسٹیوں میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے، بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں، کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں، مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے ہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی. اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ، اللہ کو نکال دیا انہوں نے. اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی، مذہب کو ریاست سے کیا کرو، الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا، بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے، مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی لیکن تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. شراب، زنا، ابا اما اولڈ، وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا، علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے بہت دور گیا تھا. مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے، یہاں آ کے بیٹھا کر. میں نے کہا لے کے چل بھائی ہمیں. ہم گئے، پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی، بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں. آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا، علامہ اقبال کی جو تاریخی چیز، ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. یار کیا انگلش تھی، اور کیا اردو تھی، کیا فارسی تھی، کتنی زبانوں پہ. جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا، جب یورپ گئے علامہ اقبال، تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا، ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا کہ ہائے، یعنی کیا ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی، علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر 4 شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی. یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ، سائنس، بایولوجی، ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مس کر دی. اور خلافت عثمانیہ بھی کیوں ختم ہوئی ہے؟ وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے. وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھی کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے، روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا. ہر چیز میں استخارے نکالو. ابے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نہ جی استخارے نکالو. وہ سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا، وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا، تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا، برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا، پھر یہ پورٹ پہ لگے گا، قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ دنا دن ترقی کیا جا رہا تھا، میزائل بنایا جا رہا تھا، بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ
ایز اٹ از اس طرح نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی، جس میں ایک طرف جرمنی تھا ایک طرف برطانیہ تھا. دونوں کی جنگ تھی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہے نا، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں اس تجزیے میں یہ بھی ہے کہ خلافت اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا، جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو، لڑو تم بھی، ہمیں تو ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو، آپ کے پاس اتنی تیاری ہے نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو، اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے، جرمنی گیا تو خلافت بھی گئی. اب ایک تحریک ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا، آج کل وہ خلافت کی بہت تحریک چلا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بہت جگہوں پہ خلافت